बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास बिल्कुल ख़बरें हैं जनाब सियासी नौइयत की और क्या कुछ चल रहा है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 3-4 इम्पॉर्टेंट केसेस थे, उनके बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, वो भी ज़ेर बहस लाएँगे। लेकिन सबसे पहले आज इस्लामाबाद में जी मतीउल्लाह जान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको अगवा किया गया है और उनकी फुटेज भी आ चुकी है और स्कूल के सामने से, और उसकी तहकीकात भी हो रही हैं। और जो लेटेस्ट है वो ये है कि जनाब एक FIR दर्ज करने का भी ऑर्डर कर दिया है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहजाद अकबर का भी कुछ देर पहले एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा है कि एक तो बाजियाबी का कहा गया है कि जनाब उनको बाजियाब करवाया जाए जहाँ भी हैं, और दूसरा FIR के इंदराज का भी हुक्म दे दिया गया। और ये एक बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत में इस तरह से किसी भी शहरी को इस तरीके से उसका मिसिंग होना या गाड़ियों से पे उठाना वो किसी ने भी किया हो, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए और वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के लिए ये एक इम्तहान है। और अगर कोई जुर्म है किसी किस्म का तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करना चाहिए। कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी थी, तौहीन अदालत केस में उनको नोटिस इशू हुआ था और वो भी हेयरिंग है। और एक दिन पहले उनको वो मिसिंग हो गए हैं। मिसिंग तो नहीं हुए, सारी फुटेज मौजूद है, CCTV फुटेज आ चुकी है 2 तरह की, और उसमें गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, एम्बुलेंस भी नज़र आ रही है, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। ये एक टेस्ट केस है जनाब सबके लिए। चौधरी साहब, मेरा ख्याल है यानी वो उसको वारंट दिखा के गिरफ्तार करते अगर उनके खिलाफ केस है, यानी पुलिस साथ है। तो अभी तक आपको यही नहीं पता लग रहा कि पुलिस साथ है, तो फिर ज़ाहिर है किसी रियासती अदारे ने उठाया ना। पुलिस तो यानी प्राइवेट लोगों के साथ तो नहीं जा सकती ना। तो ये इस तरह करना नहीं चाहिए, मुकदमा दें और वो भुगते अगर जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई है। ये इंतहाई काबिल मजम्मत और गलत हरकत है। तो साहब, अब तक पुलिस, FIA, इंटेलिजेंस एजेंसी सब की सब उन्होंने इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि जनाब इसमें कोई चीज़ हिडन नहीं है और ये काम किसी रियासती इदारे ने नहीं किया। ये एक वाज़ेह तौर पुलिस पे वाले वर्दी डाल के पहन, मेरा ख्याल है कि जो पीछे कमेंट्री कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि ये जाली वर्दी है पुलिस वालों की, क्योंकि मैंने नाम सुना था एजाज सैयद साहब का भी, वो सारे वो फुटेज पे जो पीछे कमेंट्री चल रही थी उसमें वो बता रहे थे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो रिपोर्ट अब तक वर्बल रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके मुताबिक वफाकी पुलिस, FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया है, इनकार किया है और किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये काम उन्होंने किया है। फर्दर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आगे हिदायत दी हैं और मैं ये भी बता दूं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद ने भी अपने मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को हिदायत की हैं कि इस केस को हर सूरत में सॉल्व करना है। तो ये एक चीज़ बता दूं कि इस सिलसिले में अब तक की अपडेट्स ये हैं चौधरी साहब, अभी तक कोई नहीं, किसी ने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की और कोई रियासती इदारा भी रियासती इदारा नहीं। तो ये तो और ही जो आप बात कर रहे हैं ये तो फिर और ज्यादा खौफनाक है कि पुलिस की वर्दी पहन के इस्लामाबाद में लोग दंदनाते फिर रहे हैं। आपका ये मतलब है? तो ये तो जो सामने चीज आई है वो तो यही है ना जी। मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो मैं माफ करना, मेरे पास कोई हकायक नहीं है सिवाय इसके कि मैं किसी को भी इस तरह यानी बगैर वारंट के, बगैर किसी लॉफुल अथॉरिटी के अगवा नहीं करना चाहिए, जो कि मैं बज़ाहिर अगवा नजर नहीं आता क्योंकि पुलिस साथ है। जब पुलिस साथ है और गिरफ्तारी करा रही है और गाड़ी में ठूस के लेके जा रहे हैं और वो मोबाइल अपना फेंकते हैं और वो भी वो पुलिस वाले उनसे पकड़ लेते हैं जो मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि रियासती इदारे ने, पुलिस ने या किसी पुलिस के मुतल्लिका एजेंसी ने उनको गिरफ्तार किया है, जो 2-4 घंटे में या छोड़ देंगे या किसी जगह पेश कर देंगे या ऐलान कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि भाई जाली वर्दी पहन के लोग चले जाए। आई एम सॉरी,
یہ کوئی بنانا ریپبلک کے جنگل دے قانون ہے کہ جعلی وردیاں پا کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں اس میں دن دیہڑے. سوری اس میں ایک وہ جو پولیس والا ایک ڈالا بھی نظر آ رہا ہے اور وہ بھی ایک موجود ہے, یعنی کہ پولیس والے کے مراد ہے سرکاری ڈالا جس کے اوپر بتیاں شتیاں لگی ہوتی ہیں, وہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن میں اب تک یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو اب تک یہ بتا رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہوں نے رپورٹ مانگی تھی شہزاد اکبر صاحب کے ذریعے سے, وہ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کسی بھی ادارے نے یہ کہا ہے نہیں کہا کہ جناب یہ کام انہوں نے کیا ہے, بلکہ وہ سب کے سب اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں, خواہ وہ وفاقی پولیس ہے. میں صابر شاکر صاحب معاف کرنا, متی اللہ جان صاحب نہ تو میرا ان سے کوئی تعلق رہا ہے زندگی میں, نہ میں مطلب کہیں اسلام دا ہوگی ہو, اتفاقیہ تو ہوگی ہو. آئی ہیو نو بریف فار ہم. نمبر 1, میں ان کے 99.9% اختلافات رکھتا ہوں, بالکل صحیح ہے, ان کے ویوز سے, اور جو اداروں کو اور ملک کو اور ججوں کو اور جرنیلوں کو اور باقی اپنے مخالف صحافیوں کو وہ جو گالیاں دیتے ہیں اور ایک گروہ بن کے کام کر رہے ہیں, میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں اور یہ میرا رائٹ ہے. لیکن یہ جو آپ کو ورشن دیا گیا ہے نا کہ جی وہ پولیس بھی تھی, ڈالے بھی تھے, لیکن نہیں گرفتار نہیں ہے, تو اور گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو نہیں کہا یہ بات, میں نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے یہ بتایا گیا. بھائی اور گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ میں 15 دفعہ گرفتار ہو, تو میں بتا رہا ہوں پتہ ہے یہ تماشے کیا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ سن لیں کہ مجھے تو سب سے پہلے زندگی میں جو گرفتاری ہوئی, سب سن تو لینا, سنا کریں. پرائم منسٹر عمران خان کو جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس میں وفاقی پولیس, FIA, انٹیلیجنس ایجنسیز سب نے یہ کہا ہے کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا. شہزاد اکبر صاحب نے FIR کے اندراج کی ہدایت کی ہے پولیس کو اور بازیابی کے لیے ہدایات دی ہیں, اور دوسری بات یہ میں نے بتائی ہے کہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ حکم وزیر اعظم عمران خان کا بھی ہے اور یہ حکم DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا بھی ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہیں بھئی, یہ ڈاکٹر امجد نیازی جو ہے, جو انہوں نے جہاں مطلب ہے گالی گلوچ پر مبنی اپنے مطلب ہے ٹویٹس کیے ہیں نا, میں ان کے نہیں جانا چاہتا کیونکہ چوہے صاحب وہ ایک لمبی داستان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ متی اللہ جان ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, لیکن جو ان کا نیریٹو ہے اس سے ہم 100% اختلاف کرتے ہیں, اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ ان کا کام ہے, اور اس لیے ہم کسی بھی حتمی نتیجے پہ نہ تو پہنچ سکتے ہیں. جو میں نے بات یہاں پہ بیٹھ کے کی ہے, سن لینا چوہے صاحب میری بات سنیں, جو میرے تک پہنچی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں, اب انتظار کریں تھوڑا سا انویسٹیگیشنز کا اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اگلی سٹوری ہے جناب ایک اور, آج کل ایک تحریری فیصلہ آیا اور وہ تھا خواجہ برادران کا, اور خواجہ برادران یعنی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب, اس پہ بھی آج مسلم لیگی رہنماؤں نے کچھ اظہار خیال فرمایا, ذرا وہ سن لیں پہلے. ہمیں اپنے بہادر بھائی سعد رفیق اور سلمان رفیق پر فخر ہے. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو ہوئے ہیں. آپ کی ہمت, آپ کی استقامت, آپ کے خاندان کی قربانی سرخرو ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے والوں کو رسوا کیا ہے. جناب خواجہ سعد رفیق. میں ان معزز اور عظیم ججز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قانون, آئین اور صداقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا کہ یہ ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس ہے روشنی کا, جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, ایک مینارہ نور ہے. خواجہ آصف صاحب. یہ ایک ایسے پروسیس کا آغاز ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے
کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جس طرح کل بول بالا ہوا ہے انصاف کا بول بالا ضرور ہوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا۔ یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے، اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے ایک شعر سے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں، انگریزی ان کو آتی ہے، یہ پڑھ لیں، اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ تو چوہدری صاحب یہ ابتدا میں فیصلہ تو کچھ اور انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو ہمارے ہاں جو ہے نا، پہلا پیرا پڑھ کے مٹھائی تقسیم کر دی جاتی ہے، دوسرا پیراگراف پڑھ کے تنقید شروع کی جاتی ہے، تیسرا پیراگراف پڑھ کے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے، اور چوتھا پیراگراف پڑھ کے پریس کانفرنسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آخری پیراگراف جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ یہی کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ہوا تھا، یہی کام پینٹاگون میں ہوا تھا، یہی کام پاناما میں ہوا تھا، اور یہی کام جناب اس فیصلے میں بھی ہوا ہے۔ اس میں تمام پروسیجرل جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، وہ آبزرویشنز ہیں، لیکن جو فیصلہ ہے عدالت کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ یہ ہے جناب کہ پیراگراف ہے 93، اس میں ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ ان دا اینڈ 93 پیراگراف ہے جی، ان دا اینڈ وی مے آبزرو دیٹ دا آبزرویشنز ہیئر ان ابو، یعنی کہ جو اوپر بیان کی گئی ہیں، آر میرلی ٹینٹیٹیو ان نیچر اینڈ شیل ہیو نو بیئرنگ آن دا آؤٹ کم آف دا ریفرنس۔ اس کا اردو ترجمہ یوں بنتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، آخر میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عدالت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، عدالت، اسی عدالت کا یہ حکم ہے، اور یہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اس ججمنٹ کو جس کی بنیاد پہ ضمانت دی گئی، اور جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب بھی ختم کر دیں، سب کچھ ختم کر دیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پیراگراف کا آخری پیرا ہے جی، آخری پیرا اس ججمنٹ کا، آخر میں ہم یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہنا چاہتے ہیں کہ درج بالا ریمارکس محض عبوری یعنی غیر حتمی نوعیت کے ہیں، اور یہ ریفرنس کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یہ ہے ایک اوریجنل ججمنٹ، اس لیے پوری تصویر دکھانی چاہیے، اور اس تصویر کے بغیر ادھورے پیراگراف پڑھ کے پہلے مٹھائیاں کھا کھا کے یہ حالت ہو چکی ہے۔ وہ جو ڈینگے مار رہے ہیں اور جو صابر شاکر صاحب تبصرے فرما رہے ہیں، نیب بند ہو گیا، ملک بند ہو گیا، سارے چوروں ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ جاؤ لوٹو اور دندناتے پھرو، اور انہوں کا یہ ان کے اوپر تاج ہے، اور تاج تو لاہور کے تاج پورے سے لے کے تو ڈی ایچ اے تک سب کو پتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ لوگوں کا منہ نہ کھلوائیں، ایسے باتیں نہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ کسی کو خوف خدا نہیں ہے، اور اس کے بعد ملک اور قوم اور آئین اور قانون کا کوئی خوف نہیں، ورنہ جس طرح کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں سے صرف ایک زیرک رہنما تھے جنہوں نے یہ ججمنٹ پوری پڑھی تھی، اور اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انصاف ہوگا۔ وہ تھے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ آخری پیراگراف پڑھا ہوا تھا، دوبارہ سن لیں ان کو۔ یہ ایک ایسے پروسیس کا آغاز ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جس طرح کل بول بالا ہوا ہے انصاف کا بول بالا ضرور ہوتا ہے۔ یہ بات ہے جناب بنیادی طور پہ، تو اس لیے، اور دوسرا ایک اور بات بتا دوں کہ نیب اس بات کا امکان موجود ہے کہ جائزہ لے رہی ہے کہ یہ جو آبزرویشنز آئی ہیں اس پہ بھی وہ سپریم کورٹ میں جائے گی اور ریویو فائل کرنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ آبزرویشنز نیب کا خیال ہے کہ جو ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں میں، لاہور آفس کی بات نہیں کر رہا، ہیڈ کوارٹر کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس بات کا امکان موجود ہے کہ کچھ اہم ترین انفارمیشنز اور ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھے ہی نہیں گئے،
جس کی بنیاد پر یہ اوپر جو عبوری قسم کے ریمارکس آئے ہیں، آبزرویشنز آئی ہیں، وہ بھی نہ آتی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پوری تصویر رکھی جاتی۔ بقول ان کے پاس تمام ایویڈنس بھی موجود ہیں اور وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں۔ جناب چوہدری صاحب، نہیں پھر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے چوہدری صاحب، جنگل کا قانون ہے؟ جنگل کا قانون نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اگلی بات کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیب ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف نیب نہیں ہے بلکہ نیب میں تو وائٹ کالر کرائم اور ذرا تگڑے قسم کے ملزمان ہوتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے وکلا کر کے پہنچ جاتے ہیں عدالتوں میں، سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے ضمانتیں بھی ان کی ہو جاتی ہیں، ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ہم درخواست کریں گے کہ باقی جیلوں میں بھی جو ایک چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے الزامات میں لوگ ہیں، بکری چوری کا ہے، چند ہزار کا معاملہ ہے، 1 لاکھ کا چیک باؤنس ہو گیا، اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھیں، اور کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو ادھر بھی اس طرف بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میرا خیال ہے کہ نوٹس لے تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، اصلاح احوال ہو سکتا ہے۔ جی شوہر صاحب، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، وہ تو کہتے جی ہمارا سب کو مل گئی کھلی چھٹی۔ اصل میں پرابلم ہے ماسوائے عمران خان کے تمام سیاسی جماعتیں اور ان کی حکمران جماعت سب اس پر متفق ہیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں اور یہ جو ایف آئی اے ہے اور یہ جو نیب ہے اور دوسرے ہیں، ان سب کے اوپر تالا ڈالا جائے اور ہمیں مطلب لوٹ مار کی کھلی چھٹی بلکہ بونس اور الاؤنسز دینے چاہیے کہ جو جتنے ارب زیادہ لوٹے گا اس کو 7، 10، 20 ارب روپیہ حکومت کی طرف سے بھی دیا جائے گا کہ آپ جیسا ذہین اور پاکستان میں قابل سپوت اور کہاں نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ان کا یہ سب کا تو یہ رونا ہے، یہ تو میں روتا کیا ہوں روز۔ چیئرمین نیب کیا کر لے گا؟ کل سے قوالی کر رہے ہیں کہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، کیوں؟ وہ تانو چپ ہے مروڑ اٹھتے رہے کہ تاڑے نہ وکدا ہے، نہ پیسے پھڑدا ہے تے نہ تاڑی دھاندلی بلیک میلنگ اور دھمکیاں چاہندا ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے سپورٹ فکسر کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ جی سپورٹ فکسر کا کوئی نام نہیں لے رہا ہونا یہ۔ جی ہاں، بس ہمیں دیکھا ہے کہ یہ بندے سارا کے سارا ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ جرائم پیشہ ڈاکوؤں، چوروں، بدعنوانوں اور رشوت خوروں کی تحفظ پر لگا ہوا ہے۔ آج آ کے پہلے کچھ آئے تھے، آج گلزار خان ہے۔ ایک اور میں آپ کو خبر دوں چوہدری صاحب، ہم روزانہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں۔ تو میری ایک انتہائی ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب کسی بھی صورت میں پاکستان ان کو نہیں لایا جا سکتا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو جو ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں نا یہ ملزمان کی حوالگی کے بارے میں، اس میں کیونکہ ایم او گورنمنٹ ہی سائن کرتی ہیں، اور گورنمنٹ کون سی رہی ہے، پیپلز پارٹی رہی ہے، مسلم لیگ نواز رہی ہے، جو ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں مختلف ممالک سے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کا اطلاق پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کے جب وارنٹ پہنچے ادھر تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک تو ہوم ڈپارٹمنٹ میں اسائلم کی چٹھی ڈالی، سیمی اسائلم، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک مقامی عدالت میں گئے اور انہیں کہا کہ جناب میں تو ایم او یو کے مطابق برطانوی حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، میں تو وزیر خزانہ رہا ہوں، میں تو پولیٹیکلی ایکسپورٹ پرسن ہوں اور اسی لیے میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ تو وہاں کی مقامی عدالت اسحاق ڈار صاحب کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے، اور اب پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب ہر 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ایک دفعہ اپیئر ہوتے ہیں کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ یا پھر اپنے سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ پھر حکومت کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور تاکہ وہ چیز اسٹیبلش ہوتی رہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی واپسی کا یا پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن خواہ وہ کروڑوں لاکھوں اربوں جتنا بھی لے کے گئے ہیں
وہ MOU کے تحت اس معاہدے کے تحت ان پہ وہ اطلاق ہی نہیں ہوتا. دوسرا جو رکوم ہیں وہ بھی واپس نہیں آ سکتی. وہ بھی جو قانون ہے وہ یہ ہے, جو معاہدے ہیں وہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان الٹیمیٹ کورٹ جو ہے وہاں سے آخری فیصلہ نہ آئے تب تک آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک 15-20 سال کا پروسیس ہے, تو اس لیے یہ چیپٹر تو ہمیں کلوز کر دینا چاہیے. آگے نہیں, اب تو یہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا نا 3 مہینے میں فیصلہ کرو. جی ہاں, دس وے اور دیٹ وے, اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ, یہ ساری چیزیں. جی آگے چلتے ہیں جناب. آج پنجاب کے شہر میں ہی چوہدری صاحب پھر پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا آج, اور پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا جناب. کل مسلم لیگ نواز کا ایک وفد گیا تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملا, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملا, اور اس میں ہماری اطلاع کے مطابق کوئی جو ایجنڈا ہے, ایجنڈے پہ دونوں کا اختلاف تھا. اور یعنی کہ APC تو بلائیں لیکن ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. مسلم لیگ نواز کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا کچھ اور ہے. آج کچھ باتیں بھی آئی ہیں سامنے چوہدری صاحب, کیا ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے پھر مسلم لیگ نواز کے رویے پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. مطلب ہے ان کے کیا تحفظات ہیں, دونوں کا اس وقت مار پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کدھر سے ہمیں رعایت مل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو رہے, سندھ جو ہے کسی طرح ہمارے ہاتھ سے نہ جائے, کیونکہ اعلیٰ ترین سطح پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ سندھ میں حکومت میں رہے تو وہاں کوئی سسٹم جو ہے میرٹ پر چلانا ناممکن ہو جائے گا. ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ وہاں اربن اور رورل کا جو کوٹا مقرر کیا ہوا ہے اس کا کوئی جواز ہے؟ پنجاب میں ایسا ہے, بلوچستان میں ہے, KP میں ہے, کہیں اور ہوتا ہے دنیا میں جو انہوں نے تماچا لگایا ہوا ہے؟ اور چیزوں کو تو چھوڑیں, یہ ان کا اور ہے. ان کا یہ ہے کہ ساریاں گلیاں ہو جائیں سنیاں بچ نواز شریف اور مریم نواز پھرن, کہ بھائی ہر چیز تلپٹ ہو جائے, ان کی سزائیں مطلب ہے اوور ٹرن ہو جائیں, ختم ہو جائیں, وہ واپس آ جائیں, اور جدھر سے کام بند ہوا تھا لوٹ مار کا وہاں سے دوبارہ شروع ہو جائے. یہ میرا خیال ہے بظاہر ایک ناممکن چیز ہے. باقی یہاں تو جس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کا یعنی کیس سے کوئی تعلق نہیں, وہ اپنا بڑھ کے مار رہے ہیں, ہمارے حق میں ہو گیا, ہمارے حق میں ہو گیا. یہ عدالت ہے, ان کی آبزرویشن, اگر آبزرویشن دیتے ہیں جج تو ان کو سیریسلی لینا چاہیے, اور اگر وہ آبزرویشنز ایسی ہیں جو ان کے پاس حقائق صحیح طرح نہیں پیش ہوئے تو ان کو پیش کرنا چاہیے آپ کو. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ آبزرویشن کل کی بات ہے, کل کے قاضی فائز عیسیٰ کی ٹیمیں جو تھی پہلے بنگلے ڈال رہے تھے, لڈو بانٹ رہے تھے, اب سارے کے سارے ریویو میں چلے گئے ہیں. جی ہاں, وہ سارے ریویو میں چلے گئے ہیں. اس میں بھی کسی وقت پوچھو تو صحیح. ہاں, اور اس میں بھی نہیں ہوں پوچھو تو صحیح بھی, اور ریویو جو ان کا لی گئے ہو جو تھوڑے حق چ ہے, اور وہ بس آپ میں کہہ رہا نہیں کرنے جو شخص جو ہے یعنی کاروائی سے میں یعنی آپ ٹویٹ کر رہے ہیں 7 ججوں پر غلیظ حملے کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, 7 ججوں پر حملے کر رہے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں جناب کہ عدلیہ کے تمام جج صاحبان معزز ہیں, تمام قابل احترام ہیں, تمام فیصلے ان کے قابل احترام ہیں, پسند ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلہ پسند کا آئے تو آپ کہیں زبردست, اور اگر فیصلہ آپ کی خواہش کے مطابق نہ آئے تو آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. میں تو اس بات کے بالکل حق میں ہوں, اور سب سے زیادہ ذمہ داری یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ہوتی ہے. وہ خود اس عدلیہ کا حصہ ہیں اور قابل احترام ہیں. ایک سمپل سی 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں, وہ جا کے اب بھی جواب دے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان چیمبر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ پاکستان بار کونسل کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, نہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو آنے کی ضرورت ہے, نہ صوبائی بار کونسلز کو آنے کی ضرورت ہے, نہ اہلیہ کو آنے کی ضرورت ہے, کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 3 سوالوں کے جواب 1 پیج پہ لکھ کے اور 7 منی ٹریل دے دیں. یہ جا کے سرٹیفائیڈ کاپیز رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس جمع کروا دیں. ان چیمبر
یہ آدھے گھنٹے کی بھی کارروائی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن معاملہ پھر وہی آتا ہے کہ جب آپ نے صحیح سوالوں کے جواب نہ دینے ہوں تو پھر بہت ساری کمیونٹیز کو آپ نے انوالو کرنا ہوتا ہے اور اس کو پولیٹیسائز کرنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں اور کولیگز بھی بدنام ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی ملبہ اٹھ رہا ہے اس کے ذمہ دار واحد اور واحد آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی سٹوری جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے متعلق ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق ہے۔ اور جناب آپ کو معلوم ہے کہ پی آئی اے کا ایک جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا کراچی میں، جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، شہید ہوئے پاکستانی اور پائلٹ بھی، اور اس کے بعد پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اور تحقیقات ہوئیں جس میں پتہ چلا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس جو ہیں جعلی ہیں اور مشکوک ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، اور آج اس کیس کی سماعت تھی، اور ایشو یہ ہے کہ لائسنس تو ٹھیک ہے جعلی نکل آئے، پائلٹس کو تو نکالا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک سول ایوییشن کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سول ایوییشن کا موقف بالکل ہی ایک بچگانہ قسم کا آیا کہ کمپیوٹر ہیک ہو گیا تھا اور خود بخود ہی لائسنس بنتے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اس میں سول ایوییشن کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ڈی جی لائسنسنگ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف ادوار میں جن کے دور میں ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پس منظر ہے۔ اور آج جو جسٹس گلزار چیف جسٹس آف پاکستان، کیا سول ایوییشن اتھارٹی کے کسی افسر کے خلاف کارروائی ہوئی؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا سوال۔ عملی کام کیا تو جواب دیں، تقریر نہیں سنیں گے۔ پاکستان میں تمام برائیاں ایئرپورٹ سے آتی ہیں، سول ایوییشن میں اصلاحات لا رہے ہیں ڈی جی سول ایوییشن، ہمیں کہیں بھی اصلاحات نظر نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان، بالکل صحیح بات ہے، آپ اس عہدے کے اہل نہیں۔ چیف جسٹس کا ڈی جی سول ایوییشن سے مکالمہ، سول ایوییشن چلانا آپ کے بس کی بات نہیں، ڈی جی ایوییشن سے مکالمہ۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ پائلٹس کے لائسنس جعلی نکلے، سی اے اے نے عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں، سول ایوییشن نے کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی، بھیانک جرم کرنے اور کرانے والے آرام سے تنخواہیں لے رہے ہیں، بدنامی میں پاکستان زمین کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ انتہائی گر چکا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا کا کرپٹ ترین ملک کہا جاتا ہے، جو کہ باعث شرم ہے۔ سول ایوییشن کے بعض جاری لائسنس سمجھ سے باہر ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، 2018 میں عدالت نے لائسنس چیک کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، سول ایوییشن کا تمام عملہ سمجھوتا کر چکا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، جعلی لائسنس دینے والے تمام افسران کو برطرف کریں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سول ایوییشن کے تمام افسران کو ان کا حصہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ سول ایوییشن کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، لائسنس تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہل سکتا، اور بڑوں کو بچانے کے لیے چھوٹوں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ تو سول ایوییشن کی طرف آ رہا ہے اور یہ پالپا سے نکل کے، پالپا تو لینے والا ہاتھ ہے، دینے والا کون تھا؟ وہ سول ایوییشن تھا، اس کو بچایا جا رہا ہے۔ جعلی لائسنس پر دستخط کرنے والے جیل جائیں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ حکومت کی منظوری سے معاملہ ایف آئی اے کو بھجوائیں گے۔ پائلٹ کو لائسنس دیتے وقت سول ایوییشن کے تمام کمپیوٹر بند ہو گئے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ سول ایوییشن کے کمپیوٹر محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے جناب؟ کمپیوٹر تک غیر قانونی رسائی پر کیا کارروائی ہوئی؟ جسٹس عمر عطا بندیال، کراچی حادثے کے پائلٹ کو لائسنس 1990 میں جاری ہوا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال، کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا 2010 میں شروع ہوا، وہاں سے آڈٹ ہوا ڈی جی سول ایوییشن۔ 2010 سے پہلے جاری لائسنس کا کیا کریں گے جسٹس عمر عطا بندیال؟ اب فوری طور پر عملی اقدامات کا وقت ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال، ایک وقت تھا ہالی ووڈ اداکار پی آئی اے میں سفر اعزاز سمجھتے تھے، بالکل صحیح،
سیاسی مداخلت ہے، پائلٹ اتنے بااثر ہیں کہ ایکشن نہیں ہو رہا۔ پوری دنیا میں سول ایویشن نے ملک کو بدنام کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن 1947 سے آج تک جاری تمام لائسنس چیک کریں۔ سول ایویشن اتھارٹی میں ہونے والا کوئی کام محفوظ نہیں۔ سپریم کورٹ کا جعلی لائسنس ہولڈر پائلٹس کے خلاف فوری کارروائی، مکمل کارروائی کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کا جعلی لائسنس دینے والے افسران کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کا سول ایویشن اور پی آئی اے کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار۔ پی آئی اے کا کوئی بھی اثاثہ فروخت نہیں کر سکیں گے۔ روزویلٹ ہوٹل سمیت کوئی اثاثہ بغیر اجازت فروخت نہیں ہوگا۔ جسٹس اعجاز الاحسن آپ کو تو کام اور صرف کام کر کے نتائج دینے چاہیے۔ آج حالت دیکھیں پی آئی اے کہاں کھڑا ہے۔ پی آئی اے میں بھرتیوں پر پابندی عائد کریں گے۔ چیف جسٹس گلزار احمد خان سپریم کورٹ میں سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ چودھری صاحب نہیں تو اور وہ کیا کہیں، کوئی چیز رہ گئی ہے جو چھوڑی ہے چیف جسٹس نے اور اعجاز الاحسن صاحب نے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر لائسنس جعلی ہیں تو جعلی وہ خود تو نہیں بنا گئے، آپ کے کاغذ چوری کر کے لے گئے تھے گھر سے، انہوں نے اسٹیمپ بنائی اور لگا کے تو پائلٹ بن گئے۔ تو آپ لوگوں نے کوئی اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے جو ان کو لائسنسنگ اتھارٹی تھی جو ان کو پاس کر رہی تھی، وہ سارے بندے ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے، برطرف کیوں نہیں ہوئے؟ اور جو جنہوں نے جعلی بنوائے ہیں وہ بھی کہاں سے، وہ کوئی پوتر نے، کوئی فرشتے نے جڑے انسانی زندگیاں نہ کھیل رہے اور ملک دی ہر چیز نو داؤ تے لگاتا پوری دنیا سے، ان لوگوں کو بھی کیوں نہیں ابھی تک گرفتار کیا گیا؟ ہو کیا رہا تماشا؟ مجھے چوہدری صاحب یہ رپورٹ لے لی وہ آ گئی۔ مجھے ایک سمجھدار آدمی نے بتایا جو انہی کے سسٹم کا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ صحیح انویسٹیگیشن ہو تو کوئی بھی ڈی جی نہیں بچے گا، اور ہوتا یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کے لیے پوسٹنگ کی جاتی ہے ڈی جی لائسنسنگ کے عہدے کے لیے، اور وہ شارٹ ٹرم پوسٹنگ میں پہلے سے فائلیں تیار ہوتی ہیں کہ یہ لائسنس ایشو ہونے ہیں، اس میں سب کو حصہ ملتا ہے، سب کا حصہ تیار ہوتا ہے، وہ فائلیں آتی ہیں، وہ لائسنس ایشو ہوتے ہیں، اس کے بعد اس افسر کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، کام ختم اس کا، اور فائل کلوز۔ مطلب آپ کا یہ ہے کہ جو گاڑی گوڑی چلا سکتا ہے یا ریڑ سکتا ہے نا گڈی، انہوں وہ لائسنس دے دیں پائلٹ کا۔ تو سر کوئی چیک، یہ مطلب ہے کوئی چیک تو ہے نہیں، یہی تو چیز ہے نا، کوئی چیک ہو، چیک تو ہے نہیں، بس آیا، فائلیں تیار ہوتی ہیں، سائن کیے اور نکل گئے، اور اس کے بعد پھر اگلی کھیپ جب آتی ہے تو اس وقت نیا افسر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یہ نہیں چلے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب آپ نے کیا حشر کر دیا ہے پی آئی اے کا؟ جی ہاں، اب کوئی کر رہے ہیں کریکٹو میز ہو رہی ہیں کوئی کہ نہیں ہو رہی؟ فی الحال تو آج کہا ہے جناب سی او ارشد ملک صاحب نے کہ ہم 50% سٹاف جو ہیں وہ نکال رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے والوں کو نکال دیں اور اس کے بعد اپنی پسند کے لوگ وہاں پہ لا کے بٹھا دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ارشد ملک صاحب نے بتایا کہ ہم 50% سٹاف جو ہے وہ ریڈیوس کر رہے ہیں اس سارے پروسیس کے بعد۔ اب تو چوہدری صاحب ٹائم ہی لگے گا، پاکستان کے اندر ہی فی الحال سروس چل رہی ہے، اور پچھلے دنوں کراچی جانے کا اتفاق ہوا، پرائیویٹ گئے ہم، پرائیویٹ فضائی لائن استعمال کی، ایئر بلو کی تھی، نام لے لیتے ہیں، ان کا بہترین انتظام تھا جی، کرونا کا ایس او پیز، اندر کا ماحول زبردست، تمام حفاظتی انتظامات پورے کیے جا رہے تھے، واپسی ہوئی پی آئی اے پہ، اور آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ جی ٹی روڈ، موٹر وے سے جی ٹی روڈ پہ آ گئے ہیں، اور ایئر کنڈیشن بس سے ایک نارمل بس، اتنا فرق تھا اندر کا کہ کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا جی، نہ مسافر رکھ رہے تھے اور نہ ہی سٹاف اس طرح سے۔ تو یہ چیز ہے ابھی بھی پی آئی اے، حالانکہ صرف اندرون ملک پروازیں چل رہی ہیں، باقی تو سارا سٹاف ریسٹ کر رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے۔ ارشد شریف صاحب بھی ساتھ تھے، ہم دونوں اکٹھے ہی تھے، اتفاق کی بات ہے، تو اس لیے ارشد ملک صاحب اگر سن رہے ہیں تو جناب وہ اس طرف بھی توجہ دیں اور نیا سٹاف رکھنے سے پہلے ذرا سوچیں۔ ایک اور چیز چوہدری صاحب، آج تو سپریم کورٹ میں بیڈ گورننس کے بالکل انبار لگے ہوئے تھے، یہ تو پی آئی اے کا معاملہ تھا، اس کے بعد کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت تھی، اور اس میں بھی
جو عدالت کی طرف سے باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ کافی تکلیف دہ بھی ہیں اور ہوش ربا بھی ہیں۔ این ڈی ایم اے نے ابھی تک اہم دستاویزات جمع نہیں کروائیں، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد خان۔ الحفیظ کمپنی کی مشینری کو امپورٹ کی اجازت کی دستاویز کہاں ہیں؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے جناب، جو کہ ابھی تک ڈاکومنٹس نہیں سبمٹ کروائے۔ یہ بہت بڑا سکیم ہے جس کو دبایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ دستاویزات نہیں دیں گے، سپریم کورٹ میں سبمٹ نہیں کروائیں گے تو سوالات اٹھتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ 3 بار حکم دینے کے باوجود دستاویزات کیوں نہیں دیے گئے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جہاز چارٹرڈ کرنے اور ادائیگیوں کی تفصیلات کہاں ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ چارٹرڈ کے لیے 1 کروڑ 7 لاکھ سے زائد نقد رقم ادا کی گئی، چیف جسٹس آف پاکستان۔ چارٹرڈ معاہدے کے مطابق ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں؟ کراچی میں اتنا کیش کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ لگتا ہے ہمارے ساتھ کسی نے بہت ہوشیاری کی ہے، چالاکی کی ہے۔ ویکسین اور ادویات کی امپورٹ کی دستاویزات کہاں ہیں؟ اٹارنی جنرل صاحب کیا تماشا چل رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ لگتا ہے این ڈی ایم اے کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ چیئرمین این ڈی ایم میں وضاحت کرنے میں ناکام رہے جسٹس گلزار احمد خان۔ چودھری صاحب بتائیں۔ نہیں تو اب یہ سیلف ایکسپلینیٹری، اب کیا بتائیں کہ بھئی اگر وہ تو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کرونا وائرس پر پاکستان میں دنیا کے مقابلے میں قابو ڈال لیا گیا ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ اب یہ جو ہے چونکہ چیف جسٹس نے اگر ایک چیز کا نوٹس لیا ہے تو ان کو اپنے منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نہیں بلکہ باقی جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں چودھری صاحب شاید بہت کچھ غلط ہوا جس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں نہ چیئرمین این ڈی ایم اے کو توہین عدالت نوٹس جاری کر دیں۔ این ڈی ایم اے کو فری ہینڈ بھاری فنڈز دیے گئے تاکہ کورونا سے لڑا جا سکے، جسٹس اعجاز الاحسن۔ این ڈی ایم اے عدالت اور عوام کو جواب دہ ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن۔ صرف زبانی نہیں، دستاویز سے شفافیت دکھانی پڑے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اربوں روپے کیسے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے این ڈی ایم اے کے جمع شدہ جواب واپس لینے کی استدعا کر دی۔ اٹارنی جنرل نے این ڈی ایم اے کے جمع شدہ جواب واپس لینے کی استدعا کر دی۔ دستاویز سمیت جامع جواب جمع کروائیں گے، اٹارنی جنرل کا عدالت میں بیان۔ سپریم کورٹ نے این ڈی ایم اے کا جواب ممبر ایڈمن کو واپس کر دیا۔ ناظرین ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور خبر۔ ویلکم بیک ناظرین، میں صرف آج یہی کہوں گا کہ آج اگر سپریم کورٹ کی یہ 5-6 مقدمات کی کارروائی وزیر اعظم عمران خان تک کوئی پہنچا دے، اور میرا خیال شہزاد اکبر صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ 4-5 معاملات کی پوری کارروائی ایک بریف جو ہے وہ وزیر اعظم کو سبمٹ کرنا چاہیے، تاکہ وزیر اعظم عمران خان کو پتہ چلے کہ جناب اس وقت کیا ہو رہا ہے، حکومت میں مختلف محکمے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت پنجاب لگژری گاڑیاں خرید رہی ہے۔ ایک یہ بھی معاملہ تھا کہ پنجاب حکومت نے لگژری گاڑیاں خریدنی تھیں جی، اور خریدی تھیں۔ یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آج زیر بحث آیا، اور حکومت پنجاب نے نہیں بتایا کہ پنجاب 50 کروڑ کی کون سی گاڑیاں درآمد کی جائیں گی۔ چیف جسٹس گلزار احمد خان۔ ایمبولنس ہے، کچرے کی گاڑی ہے یا پراڈو، کچھ معلوم نہیں۔ کورونا کی وجہ سے ترقیاتی فنڈز تو جاری نہیں کر رہے، جسٹس اعجاز الاحسن۔ پھر یہ گاڑیاں کیسے خریدی جا رہی ہیں؟ پہلے بھی بی ایم ڈبلیو ڈبل کیبن پراڈو خریدنے پر سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا تھا۔ اب پنجاب حکومت دوبارہ 50 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہی ہے۔ ڈونر سے قرض لے کر گاڑیاں خریدی جاتی ہیں۔ چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس ہیں جی، افسران کہتے ہیں کھیتوں میں جانا ہے اس لیے بڑی گاڑی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ چودھری صاحب پنجاب خوش ہیں؟ پنجاب میں تو ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک کام ہو رہا ہے، آپ میرا خیال آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جی۔ نہیں مطلب ہو کیا رہا ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی کسی کو فکر ہی نہیں۔ وزار صاحب کا فون آ گیا میرا خیال آپ کو؟ مجھے نہیں آتا، نہ کوئی وہ آئے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو مذاق کر رہا ہوں کہ بھئی کیا کریں، یعنی کوئی یہاں پوچھنے والا ہے
کہ یہاں صابر شاکر صاحب ادھر سے چوہدری صاحب کو لے کے دے رہے ایک برگر، اور چوہدری صاحب ان کو دکان والے کو کہہ رہے ہیں وہ کیا کوسار والے کو. ٹائم ختم نہ ہو جائے چوہدری صاحب، ٹائم نہ ختم ہو جائے، میں پھر دوبارہ ایک اور بات سن لیں. یہ بھی سپریم کورٹ میں معاملہ تھا. پیسے میرے سے یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے دے دو برگر واپس لو، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ سول ایویشن کی کارکردگی آ چکی، لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی آ چکی، کرونا آ چکا، این ڈی ایم میں آ چکا. اب ایک اور ادارے کی سن لیں، ڈریپ کی رپورٹ. دوائیاں، چیئرمین ڈریپ صاحب آپ اپنا کام کر ہی نہیں رہے. جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری صحت کی سرزنش. سیکرٹری صاحب آپ صرف بیان بازی ہی کرتے ہیں، ہمیں عملی کام چاہیے، بابوؤں والا کام نہیں چاہیے. ڈریپ نے نان رجسٹرڈ ادویات کی درآمد کی اجازت کیسے دی؟ ایمرجنسی میں ادویات مشینری درآمد کی اجازت دے سکتے ہیں. چیئرمین ڈریپ کا عدالت میں موقف. کابینہ نے چند ادویات کی اجازت دی مگر امپورٹ زیادہ ہوئیں. اٹارنی جنرل کا عدالت میں اعتراف. ڈریپ کی ملی بھگت کے بغیر کوئی بھی دوا نہیں آ سکتی. چیف جسٹس آف پاکستان. ڈریپ کی ناک کے نیچے جعلی ادویات مل رہی ہیں. جعلی ادویات بنانے فروخت کرنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے. پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کی سزا ہوتی ہے. جعلی دوائی بیچنے والے کو زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے جرمانہ ہوتا ہے. چودھری صاحب آخری منٹ ہے، بتائیں. نہیں تو آپ یہ مجھے جو اتنے کیسے ایک دن کی کاز لسٹ سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہاں تو قدم قدم پر لوٹ مار ہو رہی ہے. اچھا وہ جو آپ نے مشیروں اور وزیروں کو ان سے لیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ڈیول دو ملکوں سے یا 3 ملکوں کی آیا، ان کو موقع دے دیا وزیر اعظم نے کہ یا وہاں سے شہریت ختم کریں یا حکومت سے استعفیٰ دیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بھی بڑا آرڈر پاس ہوا ہے اور وہ ہے جناب سپریم کورٹ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے اور 196 دہشت گردوں کی جو رہائی کا حکم تھا پشاور ہائی کورٹ کا وہ سسپینڈ کر دیا ہے اور رپورٹ مانگ لی ہے. یہ ایک بڑی خبر تھی. اور جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.